नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोल दिया गया है और तमाम जो कमर्शियल शिपिंग है, तमाम ऑयल टैंकर्स हैं, तमाम जो सप्लाई है वो यहाँ से गुजर सकेगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसको किस अंदाज में देखा जा सकता है, इस डेवलपमेंट को किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है? एक्चुअली ये एक तरफ पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखिए कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तेहरान में मौजूद होते हुए उन्होंने दो बड़े काम करवाए हैं। एक तरफ उन्होंने लेबनान में जंगबंदी करवाई, जब वो तेहरान में ही मौजूद थे तो लेबनान में जंगबंदी हुई, और फिर इसी दरमियान जो है वो अबनाए हुर्मज़ भी खुल गया है, जो कि जाहिर है ये पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है ये पूरी दुनिया के ऊपर एक एहसान है। आज दुनिया को थोड़ा सा चैन का जो सांस है वो आया है, ऑयल प्राइसेज है वो नीचे आ रही हैं। तो ये एक ऐसी जंग थी जो एक एक शख्स को, एक एक घर को इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जब मुतासर कर रही थी। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलने से काफ़ी रिलीफ जो है अक्रॉस द प्लेनेट वो महसूस किया जा रहा है और पूरी दुनिया से इस इकदाम को जब वेलकम किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इस इकदाम का क्या हम एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम रीजन में एक मुस्तकिल और पायदार अमन की तरफ बढ़ रहे हैं? और जो इजराइल का एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इजराइल ने तो यहां पर ग्रेटर इजराइल बनाना है, फिर उसका क्या? और इजरायली फौज लेबनान में मौजूद है, और मसला फ़लस्तीन का क्या? क्योंकि ये जो रीजन में मुस्तकिल अमन है वो तो इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करने के साथ ही होगा। तो देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये बेसिकली पाकिस्तान ने और ईरान ने उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया है जो सीज फायर हुआ था। आज से आठ रोज कबल जो सीज फायर हुआ था उसको बुनियादी तौर पर ईरान और पाकिस्तान ने जब वो इन्फोर्स करवाया, इंप्लीमेंट करवाया, और ये अमेरिका के लिए आप समझ लें कि एक और बड़ी उनकी शिकस्त साबित हुई जो लेबनान में उनको सीज फायर करना पड़ा। क्योंकि इजराइल और अमेरिका का तरीकाकार ये रहा है कि वो एक सीज फायर करते हैं और उसके बाद इजराइल फौरी जब उसकी वायलेशन करना शुरू कर देता है, जैसे 750 एंड टू बी प्रिसाइज 754 फलस्तीनी जब वो शहीद हो चुके हैं जब से गजा में सीज फायर हुआ है। तो इसी तरह से वो लेबनान में जो है वो बमबारी कर रहे थे, लोगों को शहीद कर रहे थे। तो ईरान ने ये स्टांस लिया कि अगर लेबनान में जंगबंदी नहीं होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुलेगा। ये उसी रोज ही खुल जाना था जिस रोज ईरान का सीज फायर हुआ है। ये तो ईरान ने दोबारा इसलिए बंद किया है कि लेबनान में वायलेशन हो रही थी। सो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोला गया, ये कोई अलग से मुआहिदा या कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। ये तो आज से 8 रोज पहले ही खुल जाना था और ये कभी बंद ही नहीं होना था अगर बेबी की मोहब्बत में वेस्ट जो है वो ईरान पर ये इलीगल वॉर ना छेड़ता। ठीक है, तो ईरान ने बहरहाल बहुत कुछ अचीव किया है। जो इजराइल ने वायलेशंस की हैं उससे ना ही इजराइल ने कुछ अचीव किया, ना ही अमेरिका ने अचीव किया। अगर किसी ने अचीव किया है तो वो ईरान ने अचीव किया है और रेजिस्टेंस ने अचीव किया है। कैसे? एक तो यह है कि उन्होंने सीज फायर इन्फोर्स करके दिखाया, अमेरिका को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। अमेरिका कह रहा था कि लेबनान का मामला अलग है, फिर वहां पर सीज फायर करना पड़ा उनको, अपनी ही बातों से वो मुकरे। फिर दुनिया का प्रेशर आया, फिर ईरान का प्रेशर आया कि बात आगे ही नहीं बढ़ेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उन्होंने बंद कर लिया। तो इसमें उनको अपनी बदहदी उनकी एक्सपोज हुई और आखिरकार उसी चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ा जिस पर वो एग्री हुए थे। तो इसमें ईरान और रेजिस्टेंस ने गेन किया। ईरान ने अपनी डोमिनेंस दिखाई कि इस रास्ते को ईरान ही कंट्रोल कर रहा है। और आज जब उन्होंने ये रास्ता खोला है तो ट्रंप ने वहां से ट्वीट भी किया है कि थैंक यू ईरान। अब ये वो शख्स है जो हजारों ईरानियंस को उनके ऊपर बमबारी करने का जिम्मेदार है, जो सिविलाइजेशन को तबाह करने की जब वो बात कर रहा था, जो कह रहा था पावर प्लांट जब हम तबाह कर देंगे, और अभी भी कह रहा है कि ब्लॉकेड जब वो जारी रहेगा ईरान पर, वो पता नहीं कौन सा ब्लॉकेड है, वो खला में है, ये समझ नहीं आ रही क्योंकि सारे जो टैंकर्स हैं वो तो गुजर रहे हैं। ठीक है, सो फिर साथ कह रहा है कि शुक्रिया ईरान। तो इससे यह है कि ईरान ही का कंट्रोल यहां पर साबित हुआ है। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो उन्होंने बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक जंग बंदी है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला रहेगा। यानी उन्होंने बता दिया है कि जो ही दोबारा से जंग शुरू होगी या बात आगे नहीं बढ़ेगी तो हम दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर देंगे। यानी उन्होंने बताया है कि इस पर कंट्रोल किसका है? ईरान का है। और ईरान ने 24 घंटों के अंदर अंदर, जो लेबनान की जंगबंदी है उसके 24 घंटों के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलकर यह बता दिया है कि
اصل میں رکاوٹ کون تھا؟ اسرائیل تھا. اگر اسرائیل نے اس وقت وائلیشن نہ کی ہوتی اور اس معاہدے کو امپلیمنٹ کیا ہوتا تو پھر یہ اسی وقت کھل جاتا. تو اگر کوئی رکاوٹ ہے دنیا کی اکانومی کو ڈیمیج کر رہا ہے, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی پرابلم ہے دنیا کے لیے, تو وہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایران نے جو وہ بتا دیا ہے. اور اسی درمیان آپ دیکھیے کہ جو اسی میسیجنگ یعنی جو پاکستان کا اس میں جو سب سے اہم ترین رول ہے کہ دونوں طرف سے اعتماد ہے. ایران بھی پاکستان کے ذریعے جو میسیجنگ کر رہا تھا, ایران نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ بھائی لبنان میں جنگ بندی ہوگی تو, اور آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کو کل خود کال کرنا پڑی لیبنان کے صدر کو. تو یہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے کہ پاکستان نے ایز اے کریڈیبل رول ادا کیا اور پاکستان واحد میڈیٹر ثابت ہوا ہے جس نے اپنی بات امپلیمنٹ کروائی ہے. وگرنہ قطر یا مصر یہ سارے ظاہر ہے ان کا اپنا کردار ہے, وہ بڑے پازیٹیو رہے ہیں, بڑی کوشش انہوں نے کی ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ریمائنڈ کروا سکے امریکہ بہادر کو کہ بادشاہ سلامت آپ نے یہ وعدہ کیا تھا تو آپ اس کو پورا کریے, یہ آپ نے کمٹ کیا تھا تو اس کو پورا کریے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک بات ہوگی. دوسری جو ساتھ خبر آ رہی ہے کہ جو ایران کے فروزن ایسٹس ہیں ان کو ڈی فریز کیا جا سکتا ہے. اس میں 20 ارب ڈالر کی جب وہ بات چل رہی ہے, کچھ 6 ارب ڈالر جب وہ قطر کے بینکس میں جب وہ پڑے ہوئے ہیں. سو اس میں کیا ہے کہ ایران یورینیم کو امریکہ کے حوالے کرے گا یا ڈائلیوٹ کرے گا. ایران ڈائلیوٹ کرنے کے لیے تو تیار ہے, لیکن امریکہ کہتا ہے کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ٹرمپ بتا سکے کہ میں نے وکٹری جب حاصل کی ہے, میں ان سے یورینیم جب وہ لے آیا ہوں. بہت کم چانسز ہیں کہ ایران جب یورینیم امریکہ کے حوالے کرے گا, وہ ڈائلیوٹ ہی کرنے پر آلریڈی ایگری ہو چکا ہے. تو اس کے بدلے میں ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں ایران کہہ رہا ہے کہ وہ ختم ہوں گی, اور یہ جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈی فریز کیا جائے گا. اچھا, اب آگے صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسرائیل کو تو یہ والی صورتحال کسی صورت جب وہ قبول نہیں ہے کہ معاملات کسی بہتری کی طرف جب وہ جائیں. اور ایک جو خطرہ ہے کہ وہ پیریڈ کلنگ کریں گے, یعنی آج یہ ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, چونکہ بہت ساری ڈائمنشنز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان کا جو منیشن فارغ ہو چکا ہے, جو اکنامک مسائل ہیں, جو امریکہ کے اندر اس وقت پریشر ہے, جو دنیا کا پریشر ہے, ملیٹریلی وہ کچھ اچیو نہیں کر سکے ہیں. اب اگر دوبارہ جنگ شروع کرنی ہے تو زمینی جنگ جب وہ شروع کرنا پڑے گی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فی الحال وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, 1.5 سال کے بعد, 2 سال کے بعد دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. اس سے پہلے وہ عراق کی پیریڈ کلنگ جو وہ کر چکے ہیں. تو ایران کی جانب سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپریہنسو ایگریمنٹ کے علاوہ کسی چیز پر ایگری نہیں ہوں گی. کمپریہنسو ایگریمنٹ یہ ہے کہ تمام جو فرنٹس ہیں ان کو شامل کیا جائے, غزہ, لبنان, یمن, ایران, یہ تمام کے جو تمام فرنٹس ہیں اس پر مکمل ہمیں گارنٹیز چاہیے, اس پر جب ہمیں جنگ بندی چاہیے. اس کے علاوہ ہم جب ایگری نہیں ہوں گے. سینکشن جب ایران پر ختم ہونی چاہیے, اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے کوئی نیا فریم ورک جب وہ بننا چاہیے, اور جو ریپریشنز ہیں وہ ہمیں ادا کی جائیں. اس طرح کی جو 10 نکاتی پلان ہے, جو 10 نکاتی پرپوزل ہے, یہ ایران نے وہ انفورس کروایا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کو ہم ایک اچھی ڈیولپمنٹ اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں, انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ صورتحال ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ ہی کی طرف جا رہی ہے, راستہ اسی کی طرف نکالا گیا ہے. لیکن درمیان میں جو اسرائیل کی شرارت ہے اس کا امریکہ کیا کرے گا اور یورپ کیا کرے گا, یہ بہرحال انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہاں پر آپ ایک ماسٹر سٹروک اگر آپ دیکھیں تو OIC ملکوں کی, اور سب سے بڑھ کر ظاہر پاکستان چونکہ میڈیٹر ہے, تو فارمولا یہاں پر یہ اپنایا گیا کہ اسرائیل کو کوئی OIC ملک کنٹین نہیں کر سکتا, اس کو امریکہ ہی نے کنٹین کرنا ہے, اپنے بیبی کو اسی نے لگام ڈالنی ہے. تو آپ دیکھیے کہ 2 چیزیں پاکستان نے امپلیمنٹ کروائیں اور دونوں میں اس نے اسرائیل درمیان میں کہیں نہیں ہے. مطلب اسرائیل کو نے لبنان میں جنگ بندی کی, پاکستان نے ایز اے میڈیٹر اسرائیل سے کوئی بات نہیں کی. پاکستان امریکہ ہی سے بات کر رہا ہے, امریکہ ہی کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو روکو. تو یہی فارمولا جو ہے وہ اپنایا گیا, اور آج ایران نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کو لگام ڈال کے رکھو گے تو یہاں پر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اگر اسرائیل دوبارہ شرارت کرے گا, کیونکہ جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج لبنان میں رہے گی اور ہم وہاں سے وڈرا نہیں کریں گے, سو وہ تو وہیں تلے ہوئے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل ہی بنائیں گے. لیکن ایک اچھی کاوش ہے کہ صورتحال کو ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ کی طرف پش کیا گیا ہے, اور لاجک میں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ امریکہ ڈیسپریٹلی اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے.
اسرائیلی لابی دوبارہ حاوی آ جائے, دوبارہ سپر پاور جو ہے وہ کوئی بہت احمقانہ فیصلہ کر کے اس جنگ میں دوبارہ شامل ہو جائے, کوئی آخر میں ایگریمنٹ طے نہ پائے, وہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ ڈیسپریٹلی اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے, کیونکہ وہ کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے اس جنگ کو دوبارہ شروع کرنے میں اور اس کو جیتنے میں. اگر وہ اس کو دوبارہ شروع کرے گا تو اس کو زمینی فوج اتارنا پڑے گی, اور جو اکنامک کاسٹ اس کو ادا کرنا پڑے گی اس کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے. امریکہ کی جو رہی صحیح آپ کہہ لیں کہ وہ بھی معاملہ اس کا جاتا رہے گا. تو میں ہیڈ لائنز اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رائٹرز نے یہ خبر دی ہے اور پاکستانی سورسز کو اس نے کوٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک اور راؤنڈ ہونے جا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اور اس راؤنڈ میں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ طے پا سکتا ہے کہ اگلے 60 دنوں کے اندر اندر ایک کمپریہنسو ڈیل ہو جائے. ٹرمپ کی تازہ ترین ٹویٹ میں یہ بھی اس نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جو ہے وہ اس پروسیس کو مکمل کیا جائے. میں آگے چل کر آپ کے سامنے یہ رپورٹ رکھتا ہوں کہ کس طرح سے جو ریپبلکنز ہیں وہ انہوں نے بے شک ووٹ تو کیا ہے ٹرمپ کے حق میں, لیکن وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اس جنگ کی آؤٹ کم سے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز وہ ہار سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد بہت سارے عہدیداران کی جو امپیچمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس اگلے راؤنڈ میں چونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ امپلیمنٹ ہو گیا, لبنان میں جنگ بندی ہو گئی, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا. سو اس سے یہ ہے کہ بات آگے بڑھنے کے چانسز ہیں, ٹھیک ہے, اس سے بات آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ پچھلی جو چیزیں تھیں وہ دونوں امپلیمنٹ ہو گئی. جو ایران کہہ رہا تھا کہ یہ 2 پہلے شرائط پوری کی جائیں, لبنان کی جنگ بندی وہ کہہ رہے تھے اصل بات ہے وہ وہاں پر ہو گئی, اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے. تو بات آگے بڑھ سکتی ہے, اور پاکستانی سورس یہ بتا رہے ہیں کہ 60 دن کے اندر اندر ایک کمپریہنسو ڈیل جو وہ طے پا سکتی ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اینی سیز فار جو ہے مسٹ انکلوڈ آل ایریاز آف کانفلکٹ, جنگ کے تمام فرنٹس یعنی لبنان سے لے کر ریڈ سی تک یہ سارے کے سارے اگر شامل ہوں گے تو ہی ایک کمپریہنسو ڈیل ہوگی, وگرنہ ہم کسی عارضی جنگ بندی کو نہیں مانتے. تو ایک مرحلہ اچیو ہوا ہے, لیکن مشکل ترین سفر ابھی باقی ہے. جنگ کے خطرات اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن جیسا ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس جنگ کو روکنا دنیا کی ضرورت ہے. سو اسی لیے امید ہے کہ دنیا اسرائیل کو لگام ڈالے گی, کیونکہ اب ان کے مفادات کے لیے اسرائیل سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ لیجیٹیمیسی حاصل نہیں کر سکتا, سسٹینیبلٹی جو وہ حاصل نہیں کر سکتا, اور ایران کو یہ ٹیکن انٹو اکاؤنٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ باقی ملکوں کو متاثر کر رہا ہے, ریجن کے کنٹریز کو. وٹ دا یو ای اینڈ گلف کنٹریز آر فیسنگ ٹوڈے, یہ ڈائریکٹ ایرانین اگریشن ہے اور اس کا بیہیویئر ہے تھرو اٹس پراکسیز. یہ یو ای کی لینگویج ہے اور ان کے بیانات ہیں ایران کے خلاف. ظاہر ہے یو ای اپنا ایک الائنس اسرائیل کے ساتھ بنا چکا ہے, تو قطر, سعودی عربیہ, ترکی, مصر, پاکستان یہ اپنا الگ سے ایک الائنس بنا رہے ہیں. اور دیکھیے جو کوئی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ الائنس بنائے گا اور ریجن کے ملکوں کے خلاف جائے گا وہ کچھ اچیو نہیں کرے گا. تو یہ جو بھی ملک ہے, کوئی بھی وہ ملک ہو جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جائے گا کچھ فائدہ اس میں سے حاصل نہیں کرے گا. ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں جنگ کہاں سے شروع ہوئی ہے, ایران کو تباہ کرنے سے. کتنے ہی اوائسی ملکوں کو انہوں نے تباہ کیا. تو یہ پاور جو جینوسائیڈ کر چکی ہے, جن کا مقصد ہی اوائسی ملکوں کو تباہ کرنا ہے, جب یہ جنگ بندی اور جنگ بندی سے پھر آگے کمپریہنسو ڈیل کی طرف جائیں تو دیٹ مینز کہ ان کو عبرتناک شکست ہو چکی ہے, کیونکہ جنگ بندی, مذاکرات, امن یہ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. ان کی باتیں ہی بمباری سے شروع ہوتی ہیں. جو سویلائزیشن کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے, جو بریجز کے اوپر آ کر حملے کر رہے تھے, جو ہسپتالوں کے اوپر اٹیکس کر رہے تھے, جنہوں نے پہلے دن اسکول پر اٹیک کیا, ان کو امن کی زبان سمجھ آتی ہے. تو اتنی ڈائمنشن میں ان کے اوپر پریشر ہے, ان کی شکست ہے کہ یہ مجبور ہو رہے ہیں, یہ پیچھے ہٹنے پر جو مجبور ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل اور ٹرمپ انتظامیہ کی ایک پالیسی ہے کہ جو بھی ہو اس کو اپنی وکٹری ہی بتانا ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہو اس کو اپنی وکٹری ہی بتانا ہے. تو اس لیے ٹرمپ بار بار کہے گا میں نے وکٹری کر لی, پتہ نہیں کون سی وکٹری جو اس نے کی ہے. لیکن میں جو بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ پریشر بہت ڈائمنشنز کے اندر آ رہا ہے. پوپ کھڑے ہوئے, پوپ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے جو بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو چرچ آف انگلینڈ ہے
اس کے جو سربراہ ہیں جو کہ اس وقت ایک خاتون ہیں, یہ انگلینڈ کے اندر ہائیسٹ ریلیجیس اتھارٹی ہیں, یہ پوپ کے ساتھ سولیڈیرٹی میں آ گئی ہیں اگینسٹ ٹرمپ. آرک بشپ اسٹینڈز ان سولیڈیرٹی ود پوپ, کالز فار پیس امڈ ڈسپیوٹ ود ٹرمپ. شی سیڈ کہ یہ بڑی کریجیس کال ہے, بڑی کریجیس موو ہے, بہت بہادرانہ انداز ہے پوپ کا جو انہوں نے ٹرمپ کو جنگ بندی کی بات کی ہے. اور انہوں نے کہا اس وقت اراؤنڈ دا ورلڈ ہر کرسچن جو ہے اور دنیا کے تمام انسان وہ اس وقت امن کی بات کر رہے ہیں, جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ چرچ آف جو انگلینڈ ہے نا, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ویسے تو ہم زیادہ کمپلیکس اس میں نہیں جاتے, لیکن جو کرسچن ہائرارکی ہے اس میں ایک کیتھولک ہے, کیتھولک کو جو ہے وہ پوپ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جو انگلینڈ ہے اس کا جو چرچ ہے وہ بھی کیتھولک ہی کے ساتھ لنک تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ 16ویں صدی کے مڈ میں چرچ آف انگلینڈ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا پوپ سے. یعنی یہ پہلے پوپ ہی کے انڈر آتے تھے, لیکن پھر 16ویں صدی کے مڈ کے اندر جو ہے انگلینڈ نے اپنے آپ کو, یعنی جو چرچ آف انگلینڈ ہے اس نے اپنی جو علیحدگی ہے اس کا اعلان کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بادشاہ سلامت جو تھے اس وقت کے, انہوں نے بلایا جو ریلیجیس اتھارٹی تھی اس وقت کی سب سے بڑی, چونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت سارا نظام اسی طرح چلتا تھا کہ بادشاہ اور پھر جو ہیڈ آف دی چرچ تھے وہ مل کر جو فیصلے کرتے تھے. سو انہوں نے ہیڈ آف دی چرچ کو بلایا اور ان سے کسی بات پر کوئی صلاح مانگی. تو جو کنگ چاہتا تھا چرچ جو ہے وہ اس کے خلاف تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پھر اپنا الگ ہی سلسلہ بنائیں گے. وہ صرف ایک بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیا, ٹھیک ہے. مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو یعنی ایک پوپ ہیں اور سارا جو یورپ ہے وہ پوپ ہی کے انڈر ہے, لیکن اس میں صرف جو برطانیہ ہے اس نے اپنے چرچ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا تھا, ٹھیک ہے نا. سو چرچ آف انگلینڈ کی جو ہائیسٹ ریلیجیس اتھارٹی ہیں وہ پوپ کی سپورٹ میں سامنے آئی ہیں. یعنی یورپ بھی آ گیا اور برطانیہ بھی آ گیا. اس کی بہت سگنیفیکینس ہے. اور انہوں نے الگ سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی, انہوں نے پوپ کی سپورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ بھائی جو ٹرمپ کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پوپ نے تو کیا بہادرانہ بات کی ہے, امن کی بات انہوں نے کی ہے. یعنی انہوں نے بھی ٹرمپ کے خلاف وہ کھول کر جو کھڑی ہو گئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل وے میں, اکنامک وے میں, ریلیجیس اب انداز کے اندر دنیا جب وہ کھڑی ہو رہی ہے اور ان کے اپنے لوگ جب وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو چرچ کی ہیڈ ہیں وہ ایک خاتون ہیں, اور یہ 1400 سالہ جو چرچ کی ہسٹری ہے انگلینڈ کی اس میں یہ پہلی خاتون ہے, پہلی خاتون سربراہ ہیں. اور یہ چرچ آف انگلینڈ کی 106 یہ ہیڈ ہیں, اور لیکن یہ پہلی خاتون سربراہ ہیں 1400 سالہ ہسٹری کے اندر. سو اس سے پہلے یہ ایک نرس تھیں, تو انہوں نے جو ہے وہ پوپ کے حق میں آواز اٹھائی ہے. اچھا, مین وائل جو ہم بات کر رہے ہیں کہ چائنا کے کارگو طیارے اترے ہیں, 4 چائنا کے کارگو طیارے جو وہ پچھلے گھنٹوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایران میں اترے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک خطرہ ہے کہ پیریڈ کلنگ ہوگی, دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے گی, یہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. بھائی اسرائیل کے تو مقاصد نہیں بدلے ہیں نا, اور ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے یہ صرف پریشر میں آ کر رہا ہے. یعنی وہ بھی ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے کوئی فتح نظر نہیں آ رہی ہے, مجبوری ہے. تو ساتھ ساتھ جو سٹاک پائل ہیں, پروڈکشن ہے, کل ایران نے بتایا کہ ہم نے 10 گنا زیادہ ڈرون پروڈکشن جو کر دی ہے, تو وہ ساتھ ساتھ تیاری جاری ہے. ایران بتا رہا ہے کہ ہمارے جو ہینڈز ہے وہ آن ٹریگر ہیں, یہ ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں. اور جو رشیا سے ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پیوٹن جو ہے وہ چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, بڑا اہم ترین دورہ ہوگا. اور پھر رشیا نے کہا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں لبنان کی جنگ بندی کو, اور رشیا نے کہا ہے کہ ہمارا پرپوزل ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے کہ یورینیم رشیا ٹرانسفر کی جا سکتی ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ موسٹ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اپنی انوالومنٹ یوکرین کے کانفلکٹ میں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ 4 ڈائمینشنز میں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں.
ایرانز IRGC says کہ our hands are on trigger. ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ چیزیں ہیں. اچھا یہ خبر بھی اب کنفرم ہو رہی ہے، رائٹرز ہی یہ بتا رہا ہے کہ یوان کے اندر ایران کو پیمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. چائنا نے بھی یوان کرنسی کے اندر ایران کو پیمنٹ کی ہے. سو اب دیکھنا کہ یہاں سے امریکہ کی دوڑیں لگ رہی ہیں کہ پیٹرو ڈالر ختم ہو رہا ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز کیسے کھلا؟ کیا تھرو ملٹری مینز کھلا؟ کیا بمباری کر کے کھلا؟ نہیں، معاہدے کو امپلیمنٹ کیا، تھرو ڈپلومیسی کھلا. تو اب دیکھیے کہ اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو پیٹرو ڈالر جاتا ہے. ایران کے ساتھ ایران نے اس اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول کر یہ بھی بتایا ہے کہ ایران کو ڈیل کرنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے. اگر جنگ کریں گے، بمباری کریں گے تو پھر ایران وہاں ہٹ کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسٹریٹ آف ہرمز وہ بند کرے گا، وہ ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنائے گا، وہ ان کی اکانومیز کا بھرکس نکال دے گا اور ان کے ملٹری اکوپمنٹس کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دے گا. اس کے ساتھ بات کرنے کا اور اس کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ڈپلومیسی ہے. وہ اسٹریٹ آف ہرمز جس میں سب دنیا کی جناب جان نکلی جا رہی ہے، وہ یورپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرائسس پیدا ہو گیا ہے، وہ جناب علی صرف ڈپلومیسی بات چیت سے حل ہو گیا. اتنا بڑا دنیا کرائسس صرف بات چیت سے حل ہو گیا. یہ ایران کا میسج ہے ٹو دا ورلڈ. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اور پریشر ٹرمپ انتظامیہ پر بڑھے گا کہ نہیں اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو جنگ بندی کو مکمل کرو، اور یورپ کا پریشر آئے گا. آئل کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت 80 سے نیچے آ گیا ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ڈسرپشن ہوتی ہے تو یہ 100 سے اوپر ہی رہے گا اور 120 کو بھی ٹچ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور اب وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ یہ ہے کہ ریپبلکنز اینکشیس اوور وار آن ایران بٹ بلاک ایفرٹس ٹو اینڈ اٹ. بے شک انہوں نے ابھی ٹرمپ کے حق میں ہی ووٹ دیا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، فرسٹریشن ہے کہ کوئی کلیئر اینڈ گیم نہیں ہے. یہ اندر کا پریشر ہے. گروئنگ اکنامک کانسیکوینسز آ رہے ہیں، پرائسز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، گیس پرائسز بڑھ رہی ہیں. ووٹر جو ہے وہ انکریزنگلی کنسرنڈ ہیں، گیس پرائسز ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، ان کی پرائسز ہیں، سارا کچھ ہے. اور ریپبلکنز کو یہ خطرہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ امریکن ووٹرز ریپبلکنز ہی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس سارے کرائسس کا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریپبلکن سٹیٹس ہیں یہ زیادہ تر وہ سٹیٹس ہیں جو جہاں پر یعنی کسان موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فرٹیلائزرز مہنگی ہو رہی ہیں تو کسان ڈیمیج ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی ریپبلکنز کے تو ووٹرز ہیں. تو یہ بھی ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. یعنی ڈیموکریٹس کی ریاستیں ذرا دوسری ہیں، ریپبلکنز کی زیادہ ریاستیں وہی ہیں جہاں پر یہ کسان اور ان کی کاشتکاری اور یہ سارا، تو وہ کسان ریپبلکنز کے ووٹرز ہیں. اچھا اب ذرا آخر میں ایک دو خبریں دیکھیے اور ذرا سر دھنیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک اور امریکی ایئر کرافٹ کیریئر پر آگ لگ گئی ہے، آئزن ہاور. یہ تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایئر کرافٹ کیریئرز کے دور کا بھی خاتمہ ہوا جاتا ہے. مطلب جرالڈ فورڈ تباہ ہوا، وہ جو ڈبلیو بش ہے وہ افریقہ سے گھومتا ہوا آ رہا ہے، اور تیسرا جو ہے اس پر بھی آگ لگ گئی ہے، اور اس میں 3 سیلرز جو اس پر سوار تھے، مرینز تھے، وہ اس میں انجرڈ ہوئے ہیں. اب یہ عجیب تماشا ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ مشینری، اس کے اوپر جناب علی جب وہ آگ لگ رہی ہے اور ان کے لوگ جب وہ زخمی ہو رہے ہیں. عجیب معاملہ. اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم ہی ہم کریں گے، 10 دن کی بس جنگ بندی ہے، ہماری فوج اندر ہی رہے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اور ہم نے حزب اللہ کو ڈسارم ہی کرنا ہے. اور 62% اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران پر جنگ دوبارہ اسرائیل چھیڑے گا. اور 653 اسرائیلی فوجی جب وہ زخمی ہوئے ہیں ابھی جو انہوں نے لبنان کے اوپر جنگ چھڑی ہے، 653. بہرحال اب یہ ایک اہم ترین ایک ہرڈل ہے دنیا کے لیے کہ وہ اسرائیل کا کیسے فیصلہ کرے گی. اسرائیل لبنان میں، غزہ میں، ایران پر دوبارہ جنگ، تو اس کا دنیا نے فیصلہ کرنا ہے. ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول کر یہ بتا دیا ہے ایک ہی راستہ ہے دنیا کو امن، سکون اور شانتی کی طرف لے جانے کا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا بندوبست کیا جائے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز اجازت دیجیے.